बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा कॉलिंग T1 कनाडा पे हम सैटरडे के दिन आपके लिए पेश किया करते हैं, अहाता करते हैं पाकिस्तान की और इंटरनेशनल न्यूज़ का। और दूसरे हिस्से में हमारे साथ होते हैं कैनेडियन एशियन न्यूज़ के चीफ एडिटर लताफ़त सिद्दीकी साहब। आगाज़ करेंगे पाकिस्तान की ख़बरों से। बहुत गर्मा गर्म ख़बरें पाकिस्तान की तो हमेशा ही रहती हैं, लेकिन कराची की सूरत हाल जो है वो रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। कत्ल गारत ख़ास तौर पे, और फिर ताजरों का कत्ल पिछले दिनों में जो हो रहा है उससे सूरत हाल खासी ख़राब हो रही है। जब हड़ताल होती है तो फिर अरबों रुपए का नुकसान होता है। उधर MKM की जानिब से भी एहतजाज जो है वो शुरू हो गया है। इन कैमरा सेशन का बाइकआउट किया था MKM ने। वजह ये बनी कि लियारी गैंग वॉर के जो लोग थे उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे हुकूमत उनको वापस ले रही है, ये MKM का कहना है। हुकूमत ने एक बार तो उसकी तरदीद की, लेकिन अब ये भी हमने देखा कि कुछ लोगों के जो सर की कीमत थी वो भी नोटिफिकेशन के ज़रिए वापस ली गई है। इसके पीछे क्या है? क्या दोनों के दरमियान जो तलखियाँ हैं और दूरियाँ हैं बढ़ती जाएंगी? कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसा भी मुमकिन है कि MKM जो है वो अपोजिशन में चली जाए और उसके बाद हुकूमत और अपोजिशन मिल के निगरान सेटअप के हवाले से बात करें। लेकिन फ़िलहाल MKM ने इसकी तरदीद की है, लेकिन इसके बारे में मज़ीद कुछ कह नहीं सकते कि तेज़ी से सूरत हाल जो है वो बदलती है। लेकिन कराची की सूरत हाल का पाकिस्तान की सूरत हाल से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है और वहाँ पे एक अरसे से ये मसला जारी है और कोई भी इसको ओन करने को तैयार नहीं है। MKM कहती है कि कराची से दुश्मनी पीपल्स पार्टी कर रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है वो अपने तय पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुश्किलात के बावजूद इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन आइंदा आने वाले दिन इसलिए भी अहम हैं कि जो इत्तेहाद बन रहे हैं सिंध में वो भी हुकूमत के लिए थोड़ा सा मुश्किलात सामने ला सकते हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पटिशन खारिज हुई है। इससे पहले उनका लॉन्ग मार्च धरना बहुत कामयाब रहा, लेकिन जो 3 दिन वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए उनको शदीद तनकीद का भी और सवालात का भी सामना करना पड़ा, जिस पर डॉक्टर साहब ने बाज़ औक़ात रिएक्ट भी किया और आखिरी दिन तो ख़ासा रिएक्ट किया। और एक तस्वीर जो चीफ़ जस्टिस साहब की थी जनरल मुशर्रफ से, रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ से हलफ लेते वो भी लहराई, जिसके बाद उनको दलाल से भी रोक दिया गया और ये भी कहा गया कि आपके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। मामलात बहुत तेज़ी से आगे जाते हैं और फिर बहुत तेज़ी से नीचे चले आते हैं। हो सकता है कि डॉक्टर साहब की जो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि ऐसा लगा कि उनका स्टैंस बदलता जा रहा है और इन दी एंड फिर कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब उनकी पिटिशन खारिज हुई तो हमने देखा कि जहां बहुत जगहों पर मीडिया पर छाए रहे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, उसके बाद कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई, बल्कि उनके पहले जलसे की गुजरांवाला के हवाले से भी हमने देखा कि बहुत ऐसी खबरें नज़र नहीं आई हैं। वजूहात क्या होती हैं? बाज़ औक़ात सियासतदान जो होते हैं वो तो इस तरह करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा इमेज है, शेखुल इस्लाम हैं और इल्म के हवाले से, इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से उनका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जब आप चीज़ें, जो अल्फाज हैं, जो माइक्रोफोन है, जो कैमरा है, जो रिकॉर्ड कर रहा है, वो महफूज हो जाता है हमेशा के लिए। और उसके बाद बाज़ औक़ात मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि आपके अपने अल्फाज बाज़ औक़ात आपके सामने आ खड़े होते हैं। एक मौका था जब डॉक्टर साहब ने कहा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कर रहे थे। गो के बाद में उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, लेकिन उनका ये कहना कि ये फ़ैसला सियासी है, आइनी नहीं, तो फिर ये चीज़ें सवालात तो छोड़ती हैं। उसके अलावा फिर मुख्तलिफ़ लोगों से उनकी जो मुलाकातें हैं, हुकूमत के साथ भी मुलाकातें हैं, तो बहुत से सवालात जो हैं वो जन्म देती हैं। डॉक्टर साहब को अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करना है तो उनको लगता ऐसा ही है कि उनको तन्हा ही ये काम करना होगा, अपना स्टैंड एक रखना होगा। उसको अगर चेंज करेंगे तो लोगों के भी शकूक व शुबहात बढ़ेंगे और ज़ाहिर सी बात है इदारों के शकूक व शुबहात भी बढ़ेंगे। लेकिन आगे अभी चंद दिन और अहम हैं कि डॉक्टर साहब अब क्या जो है वो ऑप्शंस उनके लिए रह गई हैं, इस पर बात भी करेंगे लताफ़त सिद्दीकी साहब से। लेकिन फ़िलहाल तो वो जलसों के हवाले से बात की जा रही है, एक दफ़ा फिर जो है अपनी तहरीक को चलाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत के साथ कुछ मज़ाकरात भी जो हैं उनके निगरान सेटअप के हवाले से, उसमें भी शायद आइंदा आने वाले दिनों में कुछ मुलाकातें मुतवक्की हैं। रैपिड बस सर्विस का लाहौर में आगाज़ हुआ, बहुत बड़ा मंसूबा है, बहुत तनकीद भी इस पर हुई, लेकिन इसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म तुर्की के भी आए थे और 20 से ज़ायद ममालिक के सफ़ीरों ने भी इसमें शिरकत की। पंजाब के हवाले से अगर देखें या लाहौर के हवाले से देखें तो एक बहुत बड़ा मंसूबा है और यकीनन एक जदीद मंसूबा है। बहुत सी तनकीद होती रही है, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए चाहे पाकिस्तान में किसी भी इलाके में कोई अच्छा मंसूबा आए तो उसकी जो है हौसला अफजाई ही करनी चाहिए। मसाइल भी होते हैं, बीच में बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं,
ممکن ہے کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں، لیکن اس کو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو پاکستان بھر کے عوام نے اور میڈیا نے بہت سراہا ہے، اور یقیناً یہ بہت اچھی کاوش ہے، اور نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی اور پاکستان بھر کے شہروں میں بھی اس قسم کے منصوبے جو ہیں ان کو جو ہے شروع کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ عوام کا ایک بنیادی حق ہے کہ انہیں بہتر ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہو۔ صدر آصف زرداری بہت کم اتنا عرصہ وہ رہے ہیں لاہور میں، خاصے دن انہوں نے گزارے ہیں، بہت سی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، خاص طور پہ کاف لیگ کے رہنماؤں سے ان کی بہت سی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آئندہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی ہیں، اور اس پہ کچھ افہام و تفہیم ہوئی بھی ہے، اتفاق رائے ہوا بھی ہے، لیکن کہیں کہیں ابھی مسائل بھی ہیں۔ ادھر نواز شریف جو ہیں وہ سندھ کے دورے پر ہیں، لگاتار وہ سندھ میں ہیں، اور پچھلے کئی مہینوں سے سندھ میں جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے بھٹو خاندان کے آبائی شہر نوڈیرو میں بھی جو ہے وہ جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ تھا۔ ممتاز بھٹو صاحب ان کے ساتھ ہیں، اور جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور ابھی جو ہے پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ بھی بہت سی گفت و شنید ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا سیاسی اتحاد 10-12 جماعتوں کا پیپلز پارٹی کے خلاف وہ سندھ میں بنانے جا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ ہو گئے نہیں، کچھ سیٹیں جیتیں گے یا نہیں، لیکن بہرحال ایک ہلچل ضرور ہے، اور اس پہ یقیناً پیپلز پارٹی بھی اپنی حکمت عملی بھی ترتیب دے رہی ہے۔ لیکن ایک اور امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ صدر آصف زرداری کے اتنی دن لاہور میں رہنے کے باوجود جو ایک دھماکہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ 9 پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران پنجاب اسمبلی اور کاف لیگ کے 2 قومی اسمبلی کے ممبران نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے اپنی پارٹی کو چھوڑ کے۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور اس میں جو سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو جنوبی پنجاب کا جو پرپوز جو ہے کہا جا رہا ہے اس علاقے سے جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ میرے خیال سیٹ بیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے۔ اور اس میں سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ سمیع اللہ خان، اور اس کے علاوہ عثمہ بخاری جو ہیں جو کہ زاہد بخاری صاحب کی بیٹی ہیں، جو کہ وکیل حسین حقانی صاحب کے ہیں، تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اسلم بودلہ صاحب اس میں شامل ہیں، دیوان عاشق اس میں شامل ہے، اور بہت سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ دھچکا لگا ہے کہ یہاں تو صدر زرداری صاحب تو پنجاب میں مختلف کام کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے جانے کے فوراً بعد جو ہے اس قسم کا اعلان، تھوڑی سی پریشانی ضرور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو بھی، ساتھ پہ کاف لیگ کو بھی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں نون لیگ کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس میں شدت اس وقت آئے گی جب الیکشن کا اعلان ہوگا، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ الیکشن کے اعلان سے پہلے ہی جو ہیں یہ فلائٹس جو ہیں ایک جماعت سے دوسری جماعت کی طرف شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ سیاستدان تو سے کہتے ہیں کہ جی درست فیصلہ کیا ہے، لیکن شاید عوام اس چیز کو پسند نہ کریں۔ جس پارٹی پہ آپ نے ٹکٹ لی ہے اس کے ساتھ ٹل دی اینڈ تک رہیں، اور اس کے بعد جب الیکشن کا اعلان ہو جائے پھر آپ کی مرضی ہے جس پارٹی کی طرف مرضی چلے جائے، لیکن بہرحال سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے وہ اسی کو کہتے ہیں، اور شاید ہر طرف سے یہی صورتحال ہے، ایک دوسرے کی پارٹیز کی طرف آنے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری نظر آتا ہے۔ کامران فیصل پر تشدد نہیں ہوا، فورینزک لیبارٹری کی رپورٹ ہے، اس سے پہلے اسے خودکشی قرار دیا تھا، ابتدائی جو تفتیش ہوئی تھی، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ان پہ تشدد بھی ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی نشاور جو مواد تھا وہ بھی جو ہے وہ نہیں مل سکا ہے۔ تو یہ چینج ہو رہا ہے۔ یہ رخ نیب کے تفتیشی افسر تھے، اور ان کے پیرنٹس نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ ان کو اس پہ شکوک و شبہات ہیں، کیونکہ جب غسل دیا جا رہا تھا میت کو تو اس وقت تشدد کے نشان پائے جا رہے تھے۔ تو یہ معاملہ بھی شاید نیب کے لیے بھی اور اداروں کے لیے، تفتیشی اداروں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اے این پی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، 24 سے زائد پارٹیز نے اس میں شرکت کی، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اس میں شامل نہیں ہوئی۔ مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے کہا گیا کہ آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اگر مذاکرات کیے جائیں تو یہ درست ہوگا۔ تمام لوگوں نے اس سے اتفاق کیا ہے، لیکن اس کے بعد اگلے ہی دن امیر حیدر ہوتی جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے، ان کے ایک قافلے پر مردان کے قریب جو ہے ناکام کوشش کی گئی خودکش حملے کی۔ پولیس نے پہلے ہی ٹریک کر لیا اس شخص کو، اس کو گولی مار کر زخمی کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو بم سے اڑا لیا۔ تو یہ معاملات بھی چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بنوں کے علاقے میں بھی سیکیورٹی فورسز، اور اس کے علاوہ لوور اور اکزئی میں بھی اس قسم کے جو دھماکے جو ہیں وہ ہوئے ہیں، جس میں خاصی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے۔ تو معاملات جو ہیں اس طرح سے شاید چل نہیں رہے جس طرح سے لوگ سوچ رہے ہیں۔ سوئز حکام نے پاکستان کو خط لکھا تھا۔ وزیر قانون نے کہا تھا کہ صدر آصف زرداری کے خلاف جو کیسز ہیں وہ اب نہیں کھول سکتے ہیں، اور کیونکہ ان کو عالمی استثناء حاصل ہے۔ یہی بات جو ہے وہ کی گئی پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ سرکاری طور پر خط موصول نہیں ہوا ہے، اور کہا کہ ان کے خلاف مقدمات نہیں کھل سکیں گے۔ لیکن ابھی کے اطلاعات ہے، اب اس میں کتنی صداقت ہے کہ سوئز حکام نے اس میں ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے اپنے مطابق اس کی جو ہے وہ تشریح کر لی ہے، اور کہا ہے کہ جب تک وہ صدر ہیں انہیں استثناء حاصل ہے، اس کے بعد اس پہ کارروائی شاید ہو سکتی ہے، لیکن ابھی معاملہ جو ہے تھوڑا سا
کیونکہ رپورٹ نہیں ہوتا، کیونکہ خط تو حکومت کے پاس آیا ہے، حکومت ظاہر اس کو آگے دکھائے گی نہیں، تو یہ معاملہ اس طرح ہی شاید چلتا رہے۔ لیکن صدر اسد زرداری نے 5 سال جو ہے آلموسٹ پورے کیے ہیں، دسمبر تک ان کی ٹینیور ہے، اور تقریباً ایک حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر انہوں نے کامیابیاں ہی حاصل کی ہیں۔ ناصر اسلم زاہد، جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم ہوں۔ فی الحال کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا ان پہ اتفاق ہے، اور ابھی جو ہے کچھ اپوزیشن جماعتوں سے باقی ہے اس پہ مشاورت کرنا، لیکن نون لیگ، جماعت اسلامی، شاید تحریک انصاف بھی اور کچھ باقی پارٹیز ان کے نام پر متفق ہیں۔ حکومت کو نام بھجوایا جائے گا۔ ادھر وزیر اعظم بھی رابطہ کر رہے ہیں چودھری نثار علی خان سے۔ بحیثیت اگر دیکھا جائے جج ٹھیک ہیں، ان پہ لوگوں کو زیادہ اعتراض نہیں ہے، اور جسٹس ناصر اسلم زاہد اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے فخر الدین جی ابراہیم، میرے خیال اچھا یہ ایک لوگوں کے خیال میں جو ہے یہ کمبینیشن بنتا ہے، لیکن اس پہ سب متفق ہوتے ہیں نہیں، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔ صدر اوباما نے کہا کہ 2014 کے آخر تک جو ہے افغانستان سے جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسٹیٹ آف دی یونین جو خطاب تھا اس میں ذکر کیا گیا کہ 2014 میں جو ہیں فوجیں واپس آ جائیں گی۔ اب وہاں سے مرحلہ واپسی کا یقیناً جاری ہے، لیکن اس کے بعد کے معاملات بہت امپورٹنٹ ہے، جس پہ زیادہ آج کل بحث ہو رہی ہے کہ اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی جب لوگ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد افغانستان کی معاشی صورتحال کیسی رہے گی، دفاعی صورتحال کیسی رہے گی۔ اسٹیک ہولڈر سے اس حوالے سے مذاکرات جاری ہیں، اسی لیے طالبان اور حکومتوں کے اور امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات ہو کے اس معاملے کی آئندہ جو حکمت عملی ہے اس کو طے کر لیا جائے۔ روس میں شہاب ثاقب کے ٹکڑے گرے ہیں اور 950 سے زائد لوگ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ صدیوں میں ایسا واقعہ ہوتا ہے، لیکن بہت شدید واقعہ تھا اور بہت دھماکے دار اس کی آوازیں تھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا نے جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا، جو ٹیسٹ کیا تھا، اس قسم کے دھماکے تھے، اور خاصے لوگ جو ہیں شیشہ لگنے سے، یا ایک فیکٹری بھی جو ہے وہ بھی تباہ ہوئی تھی، تو کہا جا رہا ہے کہ خاصی اس پہ تباہی ہوئی ہے، اور 950,000 کے قریب لوگ جو ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اور ایک بہت خوشی کی خبر ظاہر ہے ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے بھی، پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی، کہ یاسر نقوی جو ہیں لیبر منسٹر بن گئے ہیں اونٹاریو گورنمنٹ میں۔ کیتھلین وین نے جو اپنی پہلی کابینہ اناؤنس کی، اس میں 10 جو ہیں نئے وزراء ہیں، اور یاسر نقوی نے اپنا سفر 2007 سے شروع کیا تھا، کامیابی کے ساتھ ممبر پارلیمنٹ اونٹاریو کے بنے تھے، پھر یہ صدر بھی رہے ہیں لبرل پارٹی کے، اور اس کے بعد کمیٹیز میں بھی آئے، اور اب ان کو جو ہے وہ منسٹر بنایا گیا ہے۔ بہت ہونہار ہیں، اور ان کا سفر جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ لطاف صدیقی صاحب سے تھوڑا سا اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ اچھا جناب، 25 مارچ سے جی ٹی اے میں ٹیلی فون کے کوڈز جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، تبدیلی تو نہیں کہہ سکتے، اضافہ ہو رہا ہے۔ 416 اور 647 کے ساتھ اب جہاں پہ 416 اور 647 کے کوڈز تھے، وہاں اب 437 کا اضافہ ہو جائے گا۔ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، سیل فون بہت لوگوں نے لے لیے ہیں، تو ایسی صورتحال میں نمبرز جو ہیں وہ کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ 904 اور 289 کا جو ایریا ہے جہاں پہ یہ کوڈ استعمال ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ اب 365 کا کوڈ بھی جو ہے 25 مارچ سے جو ہے وہ استعمال میں آ جائے گا۔ اور کینیڈا میں گھروں کی سیلز میں جنوری کے مہینے میں کمی، لیکن پرائسز میں 2% جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ جو ہے اب مارچ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ بہتری آنے کے چانسز ہیں۔ تو جناب یہ تو تھیں ہماری خبروں کا جو ہم جو ہے آپ کے لیے مختصر سا جائزہ پیش کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ تمام خبروں کو جو ہے اس میں احاطہ کر لیں، اور ان میں سے کچھ خبروں پر ہم لطاف صدیقی صاحب جو کہ کینیڈین نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں، ہمارے ساتھ سیکنڈ جو ہمارا ہوگا سیشن اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، پروگرام میں واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔